الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामीनो सामिआत, आज हम 19वां सिलसिला मज़ामीन का कुरान अज़ीम फुरकान मजीद के हवाला से आपकी खिदमत में पेश करने के लिए इस लाइव ब्रॉडकास्ट के ज़रिया आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे पेश नज़र मुर्शद करीम गौसे ज़मा कुतुब दौरा मुफस्सिर कुरान शेखुल हदीस वल कुरान मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दज़िल्लहुल आली का तर्जमा और तफसीर तबसरा के नाम से मौसूम उससे हम इस्तिफादा कर रहे हैं और इसकी तफसीलात जो पिछली 18 नशिस्तें हैं वो आप इस लाइव ब्रॉडकास्ट की डिस्क्रिप्शन में वजाहत में दिए गए यूट्यूब लिंक पर भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं और लाइव ब्रॉडकास्ट की सूरत में और दूसरे दिन उसे जो डायरेक्ट लाइव के अलावा पोस्ट है उसमें भी आप मुलाहिजा और मुशाहिदा कर सकते हैं कि जिसमें 18 की 18 नशिस्तों में शुरू से लेकर तो आज की जो गुफ्तगू है उस तक तफसीलात गुजारिश की गई हैं। आइए कुरान अज़ीम के असबाब की तरफ लौटते हैं। कुरान अज़ीम की आयत का तर्जमा जो आज की नशिस्त का हिस्सा है वो इस तरह से है, और याद में लाओ इस वाक़े को जब तुम कत्ल कर बैठे एक जान को, सो इल्ज़ाम धरने लग गए एक दूसरे पर इसमें, और अल्लाह था जाहिर कर देने वाला इसे जिसे तुम छुपाना चाहते थे। इस आय बैयना के बारे में किबला शाजी जान मद्दज़िल्लहुल आली रकम तराज हैं। मुफस्सरीन ने लिखा कि बनी इसराइल में से एक मकतूल का मुकद्दमा हज़रत मूसा नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में पेश होता है। बनी इसराइल बहैसियत कौम एक अजीब किस्म के नज़ा का शिकार हो जाते हैं कि मकतूल का कातिल मालूम करने के लिए एक दूसरे पर इल्ज़ामात धरे जाते हैं। नूर के नाम पर हिकमतों का खेल कौमों की ज़िंदगी में अजीब तर होता है। कुरान हकीम कातिल की तलाश एक निज़ाम के हवाला करता है और कौम के आपस में नज़ा और झगड़े को गिरफ्त में लेकर बाब नबुव्वत पर बर वक्त दस्तक न देने को जुर्म करार देता है। बहरहाल ये आयत बताती है कि बनी इसराइल ने मुश्किल कुशाई के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जब मुराजियत की तो अल्लाह ताला ने इनकी मदद का रास्ता निकाल कर उनके सामने रख दिया, लेकिन हुक्म की तामील के लिए इनकी बहाना साज तबीयतें रकावट बन गईं और शक व शुबा की तारीख दोहराने लगी। इस आयत में असल जोर इस पर है कि गाय ज़िबा करने का हुक्म इसलिए है कि तुम गाय ज़िबा करके इल्ज़ामात की जुल्मत से निकलो और अल्लाह अपनी एक निशानी तुम पर जाहिर कर दे। आयत का दावती और तफसीरी उमूद वल्लाहु मुहरिजुन, और अल्लाह आश्कार कर देने वाला है। इंसान जो जोलानगाहे हयात में कदम रखने के बाद मुतजाद किस्म के हालात से दो चार होता रहता है। नेकियों की बहस नहीं, ये आश्कार हूं तो गुलिस्तान होती हैं, और मख्फी हूं तो खूबसूरत और नस्ल साज अकदार के कातलों के लिए तो हम का काम देती हैं, लेकिन गुनाहों का छुपाना दरअसल नफ्सियाती तस्कीन का नफ्स साज हीला होता है। कुरान मजीद की यह आयत ऐसी जहनियतों के वजूद पर तेशाजनी करती है और गुनाहों की दलदल में फंसे हुए लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है कि बेबाकियां और हीला साजियां इंसान को तबाह कर देती हैं। इसलिए अकीदा ये होना चाहिए कि अल्लाह हर मख्फी बात को जाहिर कर देने वाला है। अगर बनी इसराइल का कातिल पकड़ा जा सकता है तो वो गुनाह जो इंसान के नफ्स में पोशीदा हो वो जाहिर क्यों नहीं किए जा सकते। हरदम अल्लाह से डरते रहना चाहिए। शेख सादी
نے صحیح فرمایا، اور یہاں پہ فارسی کا شیخ سعدی علی رحمت کے اشعار کے 2 بند وہ درج کیے گئے ہیں، اور پھر اس کی تفصیل میں قبلہ شاہ جی جان مقدس اللہ العالی نے تحریر فرمایا، نمبر 1، میرا ظاہر لوگوں کی نظر میں خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن میرے باطن کی گندگی نے شرمساری سے میرا سر جھکا دیا ہے۔ مور کی حسین شکل پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے پاؤں کی بدصورتی کی وجہ سے شرمسار رہتا ہے۔ یہ شیخ سعدی علیہ رحمت کے اشعار کا اردو ترجمہ درج کیا گیا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا، مجھے ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں نفس کو پاک کر کے حج کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا، پہلے دل کو صحف سے پاک کرو، پھر نفس سے لغو و لعب دور کرو، اس کے بعد زبان کو لغویات سے بچاؤ، پھر جہاں چاہے جاؤ۔ اس آیت کی روح نفس کی پاکیزگی ہے۔ آئے بینہ اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پس حکم دیا ہم نے کہ مارو اسے، اس گائے کا ایک ٹکڑا، یوں ہی اللہ مردوں کو زندگی بخش دے گا، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ہیلوں، بہانوں، کٹ حجتیوں اور ہٹ دھرمیوں کی تمام رسیوں سے پیچیدہ گرہیں کھل گئیں۔ بنی اسرائیل کو مطلوبہ گائے مل گئی اور انہوں نے اسے ذبح کر ڈالا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ انہیں حکم ملا کہ گائے کا کوئی بھی حصہ اٹھاؤ اور مقتول کی لاش پر زور سے مارو۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے گائے کی ریڑھ کی ہڈی سے مقتول کو مس کیا۔ یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے۔ سعید بن جبیر اور مجاہد کہتے ہیں کہ دم سے ضرب مقتول کا کام لیا گیا۔ ضحاک نے کہا کہ زبان سے مقتول کو چھوا گیا، اور اکرمہ اور کلبی کہتے تھے کہ دائیں ران سے گوشت لے کر مقتول کو مارا گیا۔ زیادہ درست بات یہ ہے کہ گائے کے گوشت کا کوئی بھی حصہ مقتول کو مارا جاتا تو یہ معجزہ ظاہر ہونا ہی تھا کہ مقتول زندہ ہو گیا، اور اس نے صاف صاف بیان کر دیا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قصاص کا حکم جاری فرما دیا۔ اس کے بعد شریعت کا حکم ہوا کہ قاتل مقتول کی میراث سے محروم رہے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں سر سید احمد خان نے جاوا نویسی فرمائی کہ یہاں گائے کا ٹکڑا مقتول پر مارنا مراد نہیں، بلکہ مقتول کا ایک عضو مقتول پر مارنا مراد ہے۔ سید صاحب کے افکار کی نامعقولیت تو آیت میں لفظ فَقُلْنَا اور قصہ بقرہ سے ظاہر ہے۔ البتہ شعر ستانی کی ایک بات یاد آئی۔ آپ الملل والحل کے اندر لکھتے ہیں، سماعت فرمائیے، انسانوں کے بعض افعال کو جس وقت بیل اور گدھے دیکھتے ہیں تو انہیں استعجاب لاحق ہوتا ہے کہ اشرف المخلوقات کو کیا ہو گیا ہے، ان سے کس قسم کے افعال سرزد ہو رہے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ فلسطینیوں کا ہے کہ وہ انبیاء اور مرسلین کے معجزات کو استعجاب کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ بات سمجھی جائے کہ شعور حیوانی انسانوں کے افعال کو سمجھ نہیں سکتا ہے، یوں ہی انسانوں کا شعور مرسلین کے شعور کی الف با بھی نہیں پا سکتا۔ اصل چیز ایمان بالرسالت ہے، جس کے تحت معجزات کا ماننا لازم ہے۔ آیت کی تفسیر میں کفال نے لکھا کہ ظاہر کلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا دوسرے مردوں کا زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس مردہ کو اس نے زندہ فرمایا۔ اصل میں ذہنی اشکالات اور شبہات کا ازالہ فرما دیا گیا۔ یحیی اللہ الموتى سے مراد بعض مفسرین نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات ایسا معنی لیا ہے، یعنی تمہارے لیے نفاذ شریعت موجب حیات ہے، مگر آیت تعویل پہلی رائے کے مطابق ہی قوی ہے۔ گائے اور مقتول وغیرہ کی تفصیل دیکھنے کے لیے المحرر، الوجیز، ابن کثیر اور ابن عاشور کو پڑھ لیا جائے۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے وہ پتھر ہو گئے ہوں، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر سخت، حالانکہ
بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور کئی ایسی بھی ان میں ہوتے ہیں جو پھٹے تو ان سے پانی نکلے، اور یقین جانو ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ خوف الہی سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں رہتا۔ اللہ کی کتاب انسان کے لیے حقائق کے دروازے کھولتی ہے، اسے مقام انسانیت سے آشنا کرتی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہی ہے جو انسان کے مسجود ملائکہ ہونے کی بات کرتی ہے، اور اسے راز و نیاز کے انداز میں سمجھاتی ہے۔ تیرے وجود کے خمیر میں مٹی رکھ دی گئی ہے تو مسلکن بو ترابی ہے۔ تیری تقدیر انداز میں سمجھاتی ہے، تیرے وجود کے خمیر میں مٹی رکھ دی گئی ہے تو مسلکن بو ترابی ہے۔ تیری تقدیر میں رب نے عاجزی رکھی ہے، غرور، بے سمجھی اور نادانی تیرا مزاج نہیں۔ تو ہمیشہ تسخیر جہاں کی چابیوں پر قابو رکھے گا۔ تیرے سینے میں فطرت نے دل رکھا ہے، اس کے جذبوں، ارادوں اور آرزوؤں کا جہاں تو جب تک بدلے گا نہیں، یہ عقل کو قابو میں رکھے گا۔ بلا شبہ دل کی دنیا سے آشنا شخص ہی تسخیر قلوب کا راز پاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت مزیدار ہے، روح پرور ہے اور یقینیات کے آسمانوں تک پہنچانے والی ہے۔ اس کا عنوان دل ہے، قلوب ہیں اور کس مساتی اور محبت میں تڑپتی روحیں ہیں۔ قرآن مجید بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک ایسا دور اپنے قاری کے سامنے لے آتا ہے جس میں نبوت کی راہبری کی ناقدری ہوئی اور لوگوں کے سینوں کے اندر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس طرح وجود تخلیق میں فیض کا چشمہ خشک ہو گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے مقتول زندہ ہو کر گواہیاں دینے والے ہوتے دیکھے، انسانی قافلوں کو بندر بنتے دیکھا، پہاڑ ان کے سروں پر سائبان بن کر لرزتے بنے، من و سلوہ برستے دیکھا، پتھروں سے ضرب عصا کے معجزے سے چشمے پھوٹتے پائے، لیکن ان کے دل اپنے محسن اور اپنے آقا کے قدردانہ ہوئے، گویا سختی میں وہ پتھر بن گئے یا اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ علامہ اسماعیل حقی کی یہ بات بھی اچھی لگی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ خطاب اہل کتاب کے ان علماء کے نام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زبان تھے۔ ثم سے انہی لوگوں کی کساوت قلبی بیان ہوئی ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ تمہیں تمہاری تاریخ کے گمنام باپ قرآن بتا رہا ہے، اور رسول اکرم ایسی ہستی، رسول اکرم جیسی ہستی تمہیں جگا رہی ہے اور جھنجھوڑ کر باب کرم میں داخل کرنا چاہتی ہے، لیکن تم ایسے قدر ناشناس ہو کہ اس رحمت کو سمجھنے میں بھی نادانی دکھا رہے۔ تمہارے دل تو پتھر سے بھی گزرے ہوئے ہیں۔ آیت میں کساوت سے مراد کیا ہے؟ اس پر علامہ قرطبی کا مقالہ انتہائی طور پر معنی افروز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ الکسوہ کا معنی صلابت، شدت اور خشکی ہے۔ یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں رغبت اللہ کی طرف نہیں لوٹتی۔ اور ابو العالیہ اور قتادہ نے کہا کہ اس سے بنی اسرائیل کے دل مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مقتول کے ورثاء کے دل ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر باتیں زیادہ نہ کرو، کیونکہ زیادہ باتیں جن میں اللہ کا ذکر نہ ہو دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں کا آنسو نہ بہانا۔ نمبر 2، دلوں کی کساوت۔ 3، لمبی امیدیں۔ 4، اور دنیا کا لالچ۔ کلمہ آؤ پر مفسرین نے 5 وجوہ لکھی ہیں۔ زجاج نے کہا کہ یہ اباحت کے لیے ہے، مفہوم یہ ہے کہ ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہیں، یا اگر تمہارے گمان میں پتھر سے بھی کوئی چیز سخت ہے تو ان کے دل اس چیز جیسے ہیں۔ آؤ پر دوسرا تحقیقی مسلک یہ ہے کہ یہ
सल्ले अला सय्यदिना व नबीना व हबीबना व तबीबना व करीमना व रऊफना व रहीमना व मलजाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैह। हम यहाँ पर थे ख्वातीनो हजरात, सामीनो सामियात। जज्जाज ने कहा कि ये अबाहत के लिए मफहूम यह है कि इनके दिल पत्थर की तरह सख्त हैं, या अगर तुम्हारे गुमान में पत्थर से भी कोई चीज सख्त है तो उनके दिल उस जैसे हैं। आऊ पर दूसरा तहकीकी मसलक यह है कि ये तफसील और तमीज के लिए लाया गया। इस सूरत में माना यह होगा कि इनके बाज दिल पत्थर ऐसे हैं और उनमें से बाजों के दिल इससे भी सख्त हैं। तीसरी सूरत यह है कि आऊ इबहाम के लिए है, मतलब ये होगा कि उनके दिल पत्थरों जैसे हैं या फिर इतने सख्त है कि इनके दिलों की सख्ती इससे बढ़कर किसी और सख्त चीज जैसी है। चौथी वजह यह है, ये बल के मानू में है। और पांचवी सूरत यह है कि अल्लामा फखरुद्दीन राजी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि मुनाफा के एतबार से पत्थरों की 3 इकसाम हैं। पहला दफा यह लिखा गया है कि बाज पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें बहती हैं, और इनफिजार और तफजर वसी और कसीर मिकदार में खुलने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए नदियों के जारी होने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। दूसरा दफा पत्थरों के फट जाने पर इनसे पानी निकलने का नकल किया गया। ये इस तरफ इशारा है कि पत्थरों से निकलने वाला पानी कम होने की वजह से चश्मों और तालाबों की सूरत इख्तियार कर लेता है। तीसरा दफा यह है कि बाज पत्थर ऐसे हैं जो खौफे खुदा से गिर जाते हैं। पत्थरों की दुनिया में कीमत के एतबार से अगर से हीरे, जुबुर्रत और मोती भी होते हैं, लेकिन यहां दिलों की तासीर, इंजिजाब और कबूलियत की बहस है, और वो सिर्फ सख्ती और नरमी में देखना है कि पत्थर जल्दी जल्दी खारिज की चीज दाखिल नहीं होने देते और दाखिल की खारिज नहीं होने देते। रब करीम ने कहा कि सख्त दिली पत्थरों से भी ज्यादा कसावत रखती है। जोर इस पर दिया जा रहा है कि अच्छे दिल वही हैं जो पैगंबरों की दावत को जल्दी कबूल कर लेते हैं। इस आयत की तफसीर में जानने के लिहाज से जरूरी अमर यह है कि पत्थरों की मिसाल इसलिए दी गई है कि तूर के पहाड़ का रेजा रेजा होना, वादिये तिया में पथरीली चट्टान से 12 चश्मों का निकल आना और फिर इनका नहरें बन जाना, सब कुछ बनी इसराइल के सामने था, और दौरे रसूल के यहूदी भी इस तारीख से पूरी तरह आगाह थे। इस आयत का तफसीरी सबक यह है कि दिलों को सख्त होने की बीमारी से बचाने की फिक्र करते रहना चाहिए। जिक्रुल्लाह की मुसलसल चोटों से दिलों की सरजमीन नर्म रहती है। बाबे नबूवत से ताल्लुक और इर्तबात दिलों में तस्खीर की सलाहियत पैदा करता है। इंसानों की तमाम तर खुशियां, तमाम तर मुसर्रतें और तमाम तर राहतें दिलों और रूहों के साथ जोड़ दी गई हैं। वो लोग जो दिलों को ईमान और अस्कार की खुराक नहीं देते और तस्लीम और रजा की खू नहीं अपनाते, इनकी जिंदगी वीरान रहती है। बाबे करम की हाजिरियां ही दिलों को जिंदगी की सौगातों से नवाजती हैं। अगली आयत का तर्जमा और तबसरा में शाजी जान मद्दजिल्लहुल आली के तफसीरी नकात मुलाहिजा। तर्जमा: क्या तुम तमा रखते हो कि तुम पर यकीन कर लिया करेंगे? इनमें तो एक गिरोह ऐसा भी था जो अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर इसमें जानबूझकर रद्दो बदल कर देता था, और ये सब कुछ वो दानिस्ता करते थे। और जब वो ईमान वालों से मिलते कहते हम ईमान वाले हो गए, और जब खलवत जमती बाजों के साथ समझाते एक दूसरे को जो अल्लाह ने तुम पर खोला है वो मोमनों को तुम क्यों बताते हो? इससे तो वो तुम्हारे रब के यहां दलील कायम कर लेंगे, या तुम अकल से काम नहीं लेते। आयत का पहला हिस्सा, उसका तर्जमा और तफसीर। क्या तुम तमा रखते हो कि वो तुम पर यकीन तर्जमा क्या तुम तमा रखते हो कि वो तुम पर यकीन कर लिया करेंगे? इनमें तो एक गिरोह ऐसा भी था जो अल्लाह का कलाम सुनता था, फिर इसमें जानबूझकर रद्दो बदल कर देता था, और ये सब कुछ वो दानिस्ता करते थे।
آیت استفہام انکاری سے شروع ہو رہی ہے، خطاب مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، اور مقصود کلام بھی مسلمانوں کو اس بات کی تربیت دینا ہے کہ وہ یہود کے معاملہ میں طمع اور ابس توقع کا شکار نہ ہوں۔ انہوں نے حق کی تسلیم کی طرف ہرگز بڑھنا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودی اس قدر ڈھیٹ اور ہر دھرم تھے کہ قرآن نے مسلمانوں کو منع کیا کہ وہ ان یہودیوں کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہوں۔ ہمارے معاصر یہودیوں کے بارے میں مسلمانوں کو خود سوچ لینا چاہیے، ان کی تاریخ سوچوں اور سازشوں کا عالم کیا ہوگا۔ ان جنگلی درندوں سے انسانی حقوق، انسان دوستی اور معاشرتی تعاون کی امید رکھنا ریت کی دیوار پر چڑھنے کے مترادف ہے۔ اس قوم پر اللہ نے احسانات کی بارش برسوں کے دروازے کھولے۔ آل فرعون سے نجات، زرف قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہوئی، من و سلوہ کو انہوں نے ٹھکرایا، جہاد سے انکاری ہوئے اور دعوت نبی کے منکر ہوئے۔ ایسی قوم سے خیر کی توقع خام خیالی ہے۔ زیر تفسیر آیت میں ان کے ایک فرقے کی ابتر اور گھناؤنی حالت بیان کی گئی ہے۔ یہ لوگ اللہ کا کلام سنتے لیکن پھر جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے، احکام بدلتے، تاریخ بدلتے اور حرفوں، لفظوں اور بھی تبدیلیاں کرتے، اور یہ سب کچھ قصدن ہوتا صرف اس لیے کہ اللہ کی مخلوق ہدایت کے سرچشموں سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ جس قوم میں ایسا منظم گروہ موجود ہو جو اپنی باطنی اور ظاہری شطنت سے وہی کو تبدیل کر دے، اس سے خیر و برکت کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں اور اللہ کے کلام ہے، اس لیے کہ انہوں نے اس سے پہلے تو کلام اللہ سنا ہوا نہیں تھا۔ اس میں 4 اقوال ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ نے جو کلام سنا اس میں حروف اور آوازیں نہیں تھیں، اس سے وہ سمجھ گئے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ دوسرا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام سنا اس میں کوئی جہت نہیں تھی، اور کلام بشر ہمیشہ کسی نہ کسی جہت سے ہوتا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے تمام جسم کو اللہ نے قانون کی طرح سماعت دے دی، آپ سمجھ گئے ایسے اللہ کا کلام ہی سنا جا سکتا ہے۔ آخری اور چوتھا قول یہ ہے کہ معجزہ ظاہر ہو اور آپ سمجھ گئے کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ مفسرین نے اسباب نزول میں یہ لکھا کہ یہود نے رجم کی آیت تبدیل کر اور وہ صفات جو تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور شخصیت و کمال کے بارے میں وارد ہوئی تھیں، یہودی علماء نے اس میں تحریف کر دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ بھی کہا گیا تحریف ان 70 لوگوں نے کی جو موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں طور پر گئے تھے۔ آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے کہتے ہم تو ایمان والے ہو گئے، اور جب خلوت جمتی بعضوں کی بعضوں کے ساتھ سمجھاتے ایک دوسرے کو کہ جو اللہ نے تم پر کھولا ہے وہ مومنوں کو تم کیوں بتاتے ہو؟ اس سے وہ تمہارے رب کے ہاں دلیل قائم کریں گے یا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ منافقین اور دیگر ضدی قوموں کا یہ پرانا وتیرہ ہے کہ وہ نفاق اور سازشوں کا کھیل منظم طریقے سے کھیلتے ہیں۔ زمانہ رسول میں یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے تو ایمان کا اظہار کرتے، اور جب آپس میں مل بیٹھتے تو ایک دوسرے پر گرفت کرتے کہ مبادا کوئی شخص راز کی باتیں ایمان والوں کو بتا دے، اور اگر کوئی شخص کار قضا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کر دیتا تو اس کی سرزنش کی جاتی۔ یہ جملہ ان کی اس فاسقانہ ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ راز جو اللہ نے تمہارے لیے کھولے ہیں تم مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ کیا تم انہیں سمجھتے ہو کہ مسلمان رب کے حضور تمہارے خلاف اس کو دلیل بنائیں گے؟ مجمع البیان میں امام باقر رضی اللہ عنہ کا ایک قول بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا ایک غیر متعصب فرقہ تورات میں جو حضور کی نعتیں بیان ہوئی ہیں مسلمانوں کو بتا دیتا تھا۔ اس پر با اختیار یہود نے ان لوگوں پر گرفت کی اور کہا کہ تورات میں جو صفات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان ہوئی ہیں مسلمانوں کو نہ بتاؤ، مبادا مسلمان ان باتوں کو اللہ کے سامنے
حجت بنا لیں۔ افلا تعقلون پر علامہ فخر رازی نے لکھا اس کی دو تفسیریں ہیں۔ سمجھ نہیں کہ جو پہلی یہ کہ یہ اہل ایمان کے بارے میں ہے، گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں کہ جو میں نے یہودیوں کے بارے میں کہا ہے ان کے ایمان کی طمع نہ کرو۔ دوسری یہ کہ یہ یہود کو کہا جا رہا ہے، گویا جب وہ خلوت میں ملتے تو کہتے کہ تم مسلمانوں پر وہ باتیں ظاہر نہ کرو جس کا وبال تم پر پڑے اور وہ تمہارے خلاف پھر حجت بنا لیں۔ تمہیں عقل نہیں کہ تمہارا یہ عمل درست نہیں ہے؟ اگلی آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ کیا وہ جانتے سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ چھپا کر کیا رکھتے ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں؟ اور ان میں سے جو بے پڑھے ہیں کتاب سے انہیں آگاہی ہی نہیں، ان کی تعلیم تو جھوٹی آرزویں ہیں اور وہ تو محض قیاس مستیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ہاں تو مر جائیں وہ جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے یہ ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، مقصود صرف قلیل سی پونجی کا دھندا ہے، باعث ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا وہ، اور بربادی کا باعث ہے جو کچھ انہوں نے اس سے کمایا۔ اولا یعلمون والی آیہ بینہ کا ترجمہ، کیا وہ جانتے سمجھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ چھپا کر کیا رکھتے ہیں اور ظاہر کیا کرتے ہیں؟ اس آیت میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلائل کو چھپانے پر زجر و توبیخ کی گئی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ یہود کی منافقت پر انہیں آگاہ کیا گیا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کی سیاہ کرتوتوں کو اللہ جانتا نہیں۔ فخر الدین رازی نے یہاں دو قول نقل کیے ہیں۔ اکثر کا کہنا یہ ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ مخفی اور آشکار ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کی اسی صفت کا خوف دلایا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہود جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ آشکار و مخفی سب کچھ کا جاننے والا ہے، انہیں مہمیز لگائی گئی کہ وہ اللہ کی صفت میں بھی غور و فکر کریں۔ رازی نے اقرب اسی کو لکھا ہے۔ ترجمہ، اور ان میں سے جو بے پڑھے ہیں کتاب سے انہیں آگاہی ہی نہیں، ان کی تعلیم تو جھوٹی آرزویں ہیں، وہ تو محض قیاس مستیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ ابن عطیہ نے المحرر الوجیز میں لکھا کہ اس آیت میں یہود کے ان لوگوں کی حالت بیان کی گئی جو ناخواندہ تھے، لیکن خواہشات کی پرستش نے انہیں مجنون بنایا ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو آسمان سمجھتے تھے لیکن دوسروں کو سنگ ریزہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اسماعیل حقی نے لکھا کہ گمانوں کے جن لشکروں نے انہیں گھیر رکھا تھا وہ 5 نوعیت کے تھے۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ وہ لوگ خود کو اللہ کا بیٹا تصور کرتے تھے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے ان کے موہوم خیالات بیان کیے ہیں۔ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحیاء، ہم اللہ کے بیٹے اور لاڈلے ہیں۔ یہود کی جھوٹی آرزوؤں کی دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی تک نہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ تیسری صورت یہ تھی کہ وہ جنت کو اپنا استحقاق سمجھتے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی یہ حالت بیان کی، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتے۔ اٹکل پچو مارنا ان کی گندی سرشت تھی۔ اور پانچویں صورت یہ تھی کہ انبیاء ہماری سفارش کریں گے اور اللہ صرف ہم پر ہی رحم فرمائے گا۔ آیت میں امیون، امی کی جمع واقع ہوئی ہے، یہاں یہ لفظ ان پڑھ اور لا علم ہونے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ عرب کلچر میں وہ شخص بھی امی کہلاتا جو کسی استاد یا مدرسے کو نہ دیکھتا، گویا وہ خود کو ماں کی گود سے وابستہ رکھتا، اور مائیں بھی اندھی محبت میں انہیں خود سے جدا نہ کرتی۔ قرآن مجید کے اس حصے میں ناخواندہ، ان پڑھ اور ابس تمناؤں میں پلنے والوں کی نفسیاتی حالت بیان ہوئی ہے۔ اس ڈھب کے لوگ اللہ کی کتاب سے کچھ پانے کے بجائے اسے ہی اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ سوء ظنیوں میں پلتے ہیں
اور علماء نہیں ہوتے لیکن ان کے فتوے باطل آرزوؤں کے تبوں پر پکتے رہتے ہیں۔ یہ عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، میراثیوں کی طرح یہ عزت دار طبقے کا مذاق اڑا کر لطف مند ہوتے ہیں۔ انہوں نے خود کے لیے بڑے بڑے لقب گھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں فرائض، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ اور تکمیل نفوس کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ شک اور باطل خواہشات ہمیشہ ایمان اور یقین کی نفی کرتی رہتی ہیں۔ وہ لوگ جو موہوم خیالات کے مرض میں مبتلا ہو جائیں وہ اندر سے پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ سماج میں انتشار ہمیشہ ایسا ہی طبقہ پیدا کرتا ہے۔ ہمارے عصر جدید میں شکوک اور شبہات کی باقاعدہ فوجیں اور تنظیمات بن گئی ہیں۔ مذہب اور دین کو جب بھی کوئی فوج پراگندہ کرے سمجھ لو اس کے پیچھے کسی یہودی کا ہاتھ ہے۔ لا یعلمون الکتاب آیت کا تفسیری عمود ہے۔ سید علی نقی نے درست جملہ لکھا کہ فضول ترین زندگی ہمیشہ اس شخص کی ہوتی ہے جو کتاب کو جاننے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ہاں تو مر جائیں جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے، پھر کہتے یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ مقصود صرف قلیل سی پونجی کا دھندا ہے، باعث ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا، اور بربادی کا باعث ہے جو کچھ انہوں نے اس سے کمایا۔ اس آیت کی تشریح میں چند امور کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ویلم کا لغوی معنی جانا جائے۔ الویل کا لغوی اور اساسی معنی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اسمعی نے اس کا معنی تقیہ لکھا ہے۔ مفضل اس کا مفہوم حزن اور ملال سے بیان کرتے تھے۔ سعدی نے اس کا معنی کمینگی اور ذلت نقل کیا ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ یہ آگ کا پہاڑ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ویلن وہ دو پہاڑوں کے درمیان جہنم کی ایک وادی ہے۔ عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ ویلن جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو دوزخ کے وسط میں ہے۔ الزہراوی نے کہا کہ یہ دوزخ کے دروازے کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عذاب کی تکلیف کا نام ویلن ہے۔ دوسری بات جو جاننے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ وہ اوصاف، محامد، کمالات اور محاسن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تورات میں بیان ہوئے تھے، بعض یہودی علماء نے ان میں تحریف کی۔ یہ سیاہ کرتوت اس لیے تھا کہ وہ اپنے مقام اور مرتبہ کی حفاظت کریں اور ان مفادات کو بچائیں جو اس سیاہ کام کے عوض ان کی عوام سے وابستہ تھے۔ تورات میں تحریف لفظی اور معنوی ہر قسم کی موجود تھی۔ موجودہ تورات میں تحریف اور تبدیلی ایک قطعی امر ہے جو تحقیقات میں ثابت اور مبسوط کر دیا ہے۔ تیسری چیز اس اشاعت کا بیان ہے جو یہودیوں کے علماء میں موجود تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ایک بات لکھتے جو من زاد ہوتی اور خود ساختہ ہوتی، اس طرح وہ تورات کی تعلیمات کو مٹانے کا جرم کرتے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتے۔ اس میں صرف کس بیانی ہی نہ ہوتی بلکہ خود ساختہ باتوں کو اللہ کی باتیں قرار دیا جاتا جو گھناؤنا جرم تھا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ادیان سماوی کی رونق اور تاثیر اس وقت ختم ہوتی ہے جب انہیں دھندا اور کاروبار بنا دیا جاتا ہے۔ جب تک خلوص کی تبلیغ باقی رہے دین و مذہب میں جاذبیت قائم رہتی ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے اور پھر آج کی نشست کو سمیٹنے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترجمہ: اور کہتے پھرتے ہیں ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں سوائے چند دنوں کے۔ محبوب پوچھئے کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی عہد کر رکھا ہے کہ اللہ اپنے عہد کی مخالفت نہیں فرمائے گا، یا پھر یوں ہی الٹی سیدھی باتیں بغیر دلیل و علم کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہو؟ ہاں جس نے برائی کمائی اور اس کی خطا نے اسے گھیر لیا تو جہنم والے یہی لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ رہتے بھی اسی میں، اور جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ جنت والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ آج کے لیے اس مختصر 19ویں نشست میں ہم اتنے ہی کلام پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ العزیز 20ویں نشست میں آگے بڑھیں گے اور قبلہ شاہ جی جان مرشد کریم
मुफस्सिर कुरान, मुफक्किर इस्लाम, गौसे ज़मा, कुतुब दौरा हज़रत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह जी मद्दसिल्लहुल आली आपकी तफसीर तबसरा से आपकी खिदमत में 20वीं नशिस्त की गुफ्तगू पेश करेंगे। रब ताला के हुजूर दुआ कि अल्लाह करीम वादहू ला शरीक आज की इस नशिस्त और जुमा शरीफ के दौरान आप सबकी हमारी तरफ से कोई भलाई हो तो उसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, और जो बुराइयां खामियां आज की नशिस्त की गुफ्तगू के दौरान या जिंदगी के दीगर मराहिल में हमसे सरजद हुई हूँ, रब्बुल आलमीन अपने फजलो एहसान से हमें वो मुआफ़ फरमाए। इसकी बरकत से रब ताला हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमाए, हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमरा नसीब फरमाए, हमारे जो झोलियाँ हैं वो मुरादों से भरें, और हर तलब वाले की तलब अल्लाह ताला अपने फजल एहसान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक और कलामुल्लाह शरीफ की बरकत से पूरी फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा इस ज़िम्न में अगली नशिस्त 20वीं में कल के लाइव ब्रॉडकास्ट में मुलाकात होती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल, कौसार।